अलैकुम। आपकी खिदमत में जामियात में उर्दू तहकीक और इस हवाले से हमारे साथ यानी जो आज की हम आपको यूनिवर्सिटी बता रहे हैं वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मकाला। और मकाला जो है वो जॉन एलिया की शायरी का तनकीदी जायजा है। और निगरान मकाला जो हैं वो प्रोफेसर मेहताब हैदर नकवी साहब हैं और मकाला निगार हैं नेहा इकबाल। तो इस मकाले का तारुफ कुछ यूं है कि तक़सीम हिंद के बाद जिन शोरा ने दुनियाए शेर व अदब में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया उनमें से जॉन एलिया का नाम काबिल जिक्र है। उन्होंने उर्दू शायरी को नया लहजा व उसलूब, नए मज़ामीन, मौज़ूआत नई लफ्ज़ियात और तराकीब से रुशनास करवाया। उनका पूरा नाम सैयद जॉन असगर और कलमी नाम जॉन एलिया था। एलिया उनके वालिद सैयद हसन का तखल्लुस था, जिसको उन्होंने अपने तखल्लुस जॉन के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया और इस तरह वो जॉन एलिया के नाम से मशहूर हुए। जॉन एलिया 14 दिसंबर 1931 को मगरबी उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा में पैदा हुए। उनका ताल्लुक अमरोहा के इल्मी और अदबी खानवादे से था, जो कई पुश्तों से दादे सुखनवर्दी पा रहा था। जॉन एलिया को तख्लीकी जहन वरासत में मिला। उनके वालिद सैयद शफीक हसन एलिया अदीब व शायर होने के साथ साथ इल्मे नजूम और कई जबानों के माहिर भी थे। उनके बड़े भाई रईस अमरोही की बहैसियत शायर व सहाफ़ी वो भी मशहूर थे। क़याम पाकिस्तान के बाद अक्टूबर 1947 को वो कराची चले आए और सहाफ़त की दुनिया में छा गए। वो रोजनामा जंग में तकरीबन 50 साल तक रोजाना ताज़ा कते लिखते रहे। इसके अलावा उन्होंने अखबारात में इल्मी, अदबी, तहजीबी और सियासी कॉलम भी लिखी हैं। उनके कतात की 4 ज़ख़ीम जिल्दें मंज़र आम पर आ चुकी हैं और गज़लों और नज़मों के 4 मजमूए भी शाया हो चुकी हैं। जॉन एलिया के दूसरे भाई सैयद मोहम्मद तकी ने फ़लसफ़ा के मैदान में अपने जौहर दिखाए हैं। कम्युनिज्म की बाइबल कही जाने वाली मशहूर किताब दास कैपिटल का पहला उर्दू तर्जुमा करने का एजाज़ उन्हें हासिल है। उन्होंने अंग्रेजी की कई अहम किताबों के तराजुम भी किए। इसके अलावा उनकी मशहूर तसनीफ मंतक़, फ़लसफ़ा और साइंस, हिंदुस्तान पस मंज़र और पेश मंज़र वगैरह बहुत अहम हैं। फिल्मी दुनिया से वाबस्ता जॉन एलिया के चचाज़ाद भाई कमाल अमरोही के कमालात से किसको इनकार है। वो शायर, अदीब, फिल्मसाज और सहाफ़ी थे, लेकिन शायरी से ज़्यादा नसर में कामयाब हुए। उनकी बहुत सी कहानियाँ और मकालमे फिल्मी दुनिया में बेहद मकबूल हैं। उसके अलावा उनकी आलमी शोहरत याफ्ता फिल्मों में पुकार, महल और पाकीज़ा खास अहमियत की हामिल हैं। मजमूई तौर पर कहा जा सकता है कि जॉन एलिया की इल्मी और अदबी सलाहियतों को उभारने में उनके भाइयों का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने इब्तदाई तालीम अमरोहा के मदारिस से हासिल की, जिनकी बदौलत उनका फ़लसफ़ा उर्दू के अलावा अरबी और फ़ारसी से भी रहा। जॉन एलिया चूँकि बचपन से ही फ़िक्र अंगेज़ी की तरफ माइल थे, उनकी तालीम भी इसी तरह से हुई, तरबियत भी ऐसे ही हुई। इस निस्बत से उन्होंने मदरसों में मनकूलात की तालीम की जानिब रुजू किया। उन्होंने फ़ारसी, उर्दू और फ़लसफ़े में MA किया। जॉन एलिया को अपने वालिद की तरह कई ज़बानों पर दस्तरस हासिल थी, मसलन अरबी, फ़ारसी, हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू और अबरानी। उनके उस्ताज़ा में मौलाना सैयद मोहम्मद इबादत कलीम और मुफ्ती नसीम अहमद फरीदी के नाम से ख़ास तौर पर हामिल हैं।
جان ایلیا کی شادی پاکستان کی مشہور ادیب اور کالم نگار زاہدہ اینا سے ہوئی، مگر دونوں کے مزاج ہم آہنگ نہیں ہو سکے اور بالآخر دونوں کی طلاق ہو گئی۔ ان کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے جو علیحدگی کے بعد زاہدہ حنا کے ساتھ رہے۔ آخری عمر میں ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہوئے اور اسی مرض میں 8 نومبر 2002 کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ جان ایلیا کے خاندانی پس منظر کا براہ راست اثر ان کی شاعری پہ پڑا۔ یہی سبب ہے کہ وہ بچپن سے ہی شعر گوئی کی جانب راغب ہوئے۔ بقول جان ایلیا انہوں نے 8 سال کی عمر میں پہلا شعر کہا۔ اس وقت ترقی پسند تحریک بام عروج پر تھی اور ہلکا ارباب ذوق بھی وجود میں آ چکا تھا۔ اس طرح جان ایلیا دونوں نظریات سے متاثر ہوئے۔ ان کی ابتدائی تعلیم اور ابتدائی دور کی نظموں پر اگر ہم یہ کہیں کہ ترقی پسندی کے اثرات نمایاں ہیں تو کچھ غلط نہیں ہوگا۔ جان ایلیا نے باقاعدہ طور پر تقسیم ہند کے بعد شاعری کا آغاز کیا۔ اس وقت جہاں ترقی پسند کی لو کچھ مدھم ہو رہی تھی، وہیں جدیدیت کا چراغ روشن ہونے لگا تھا۔ وہ بھی جدیدیت کے رجحان سے وابستہ ہو گئے۔ یہی سبب ہے کہ ان کی بیشتر شاعری پر جدیدیت کا اثر نمایاں ہے۔ انہوں نے جدیدیت سے متعلق تمام موضوعات مثلاً سیاسی دباؤ، ذہنی و فکری انتشار، تنہائی، اپنی ذات کی تلاش، زندگی کے تضاد پر جھنجھلاہٹ کی کیفیت، اخلاقی اقدار کی پامالی، انسانی رشتوں کی تبدیلی، بے حسی و بے تعلقی وغیرہ کو بحسن خوبی اپنی شاعری میں بہت اچھے طریقے سے اس کی غمازی کی۔ ان موضوعات کے علاوہ جان ایلیا کے یہاں فلسفیانہ موضوعات سے بھی کافی کچھ نظر آتا ہے جو خدا، کائنات، زندگی اور وجود سے منسلک ہیں۔ وہ کائنات کی ہر شے سے متعلق اپنا ایک الگ نظریہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے خدا، ذات، کائنات اور زندگی کے تمام نکات کو اپنی شاعری میں سمونے کی کوشش کی ہے۔ وہ ذات و کائنات کے اسرار و رموز حل کرنے میں سرگرداں نظر آتی ہیں۔ جان ایلیا کے کلام میں یقین و گمان کی کشمکش بھی نمایاں مقام رکھتی ہے۔ وہ فلسفے کے دقیق مطالعے کی بدولت بے یقینی کا بھی شکار ہیں۔ انہوں نے اپنے کلام میں جا بجا بے یقینی کا مظاہرہ کیا۔ جو تو جس انسان کا سابقہ تعمر ناکامی اور مایوسی سے رہا ہو، وہ زندگی کی تلخ حقائق کو جھٹلانے کے لیے اپنے ارد گرد خیالی دنیا آباد کر لیتا ہے اور بے یقینی کی وادیوں میں کھو جاتا ہے۔ جان ایلیا کے ساتھ مذکورہ بالا دونوں ہی مسائل تھے۔ جہاں ان پر فلسفے کا گہرا اثر تھا، وہیں وہ حقائق سے اجتناب کرنے کی غرض سے بے یقینی میں مبتلا ہوتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ اردو ادب کی تمام اصناف میں تقسیم، ہجرت اور فرقہ وارانہ فسادات کے اثرات ملتے ہیں۔ مہاجر شعراء اور ادبا کے یہاں یہ علم زیادہ نمایاں نظر آتا ہے۔ جان ایلیا نے بھی معاشی ضرورتوں کے تحت مجبوراً ہجرت کی اور یہ کرب ان کے لیے ناسور ثابت ہوئے۔ جان ایلیا نے بھی معاشی یہی سبب ہے کہ ان کی شاعری میں ہجرت کی المناک داستان موجود ہے۔ مثلاً وطن سے رخصت ہوتے وقت جو کیفیت اور ہجرت کی پرخار سفر کی رودات، نئے شہر میں گھبراہٹ، انسانوں کے ہجوم میں تنہائی کا احساس اور پھر اپنی پہچان کا مسئلہ، بے حسی و بیگانگی وغیرہ کو انہوں نے اپنی شاعری میں بھرتا ہے۔ انہیں اپنے وطن عزیز سے بے پناہ عشق تھا۔ انہوں نے اپنی شاعری میں جا بجا اپنے وطن کی گلیوں، درگاہوں، ندیوں، مدارس، محلوں وغیرہ کی خوبصورت دلکشی کی ہے اور خوبصورت تصویر کشی بھی کی ہے۔ جان ایلیا کی شاعری کا جائزہ لینے کے بعد یہ امر واضح ہوتا ہے کہ ان کی شاعری کا سب سے بڑا محرک
ہجرت کا تجربہ ہے۔ جان ایلیا کی شاعری میں رومانیت کی بھی اپنی ایک الگ اہمیت ہے۔ انہوں نے مختلف زاویوں سے اس موضوع کو اپنی غزلوں میں، نظموں میں اور قطعات میں بخوبی برتا ہے۔ ان کی شاعری میں جہاں اس موضوع سے متعلق کلاسیکی رچاؤ نظر آتا ہے، وہاں ہی نئے زمانوں کے تقاضوں کے تحت بھی کچھ پیش رفت کی ہے۔ ساتھ ہی اس ضمن میں مختلف بالکل نئے مضامین بھی برتے ہیں، مثلا محبوب کو اذا دے کر خوش ہونا، محبوب کے ملاقات کے لیے نہ آنے پر خوشی کا اظہار کرنا، فرقت کے دنوں کی تلاش، محبت کو ترک الفت کرنے پر مجبور کرنا وغیرہ جیسے مضامین کو انہوں نے بڑی ہنرمندی سے نظم کیا ہے۔ جان ایلیا کا پہلا شعری مجموعہ شاید 1990 میں اس وقت منظر عام پر آیا جب ان کی عمر 59 یعنی کہ 59 سال کی تھی۔ باقی کے 4 شعری مجموعے انشائیوں کا مجموعہ فرد نود اور ایک طویل نظم راموز ان کے انتقال کے بعد پاکستان سے خالد احمد انصاری نے شائع کیے۔ جان ایلیا بنیادی طور پر غزل گو شاعر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، مگر انہوں نے خاصی تعداد میں نظمیں بھی لکھی ہیں۔ ان کے پہلے مجموعے شاید میں کل 36 نظمیں شامل ہیں، دوسرے مجموعے یعنی میں 14، گمان میں 9، لیکن میں 15 اور گویا میں 28 نظمیں موجود ہیں۔ دوسرے مجموعے ان کے علاوہ ایک طویل نظم راموز الگ سے کتابی صورت سے شائع ہوئی ہے جس میں 18 حصے ہیں۔ اس طرح جان ایلیا کی اب تک کل 103 نظمیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ ان کی نظموں میں بھی تقریباً وہی موضوعات ملتے ہیں جو ان کی غزلوں میں نمایاں نظر آتے ہیں، مثلاً سیاسی تشدد، مثلاً تنہائی کا کرب، ہجرت کا الم، فسادات کا خوفناک منظر، ذہنی انتشار، بے بسی و مایوسی وغیرہ کے موضوعات کارفرما نظر آتے ہیں۔ ان کی نظموں میں فکری و فنی پختگی اور احساس و خیال کی رنگا رنگی موجود ہے۔ غزلوں اور نظموں کے علاوہ انہوں نے قطعات، شخصی مراثی بھی تحریر کیے ہیں۔ جان ایلیا کا شاعری کا کینوس بہت وسیع ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں اپنی محرومیوں اور ناکامیوں کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ذہنی تشکیک کا بیان کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہی سبب ہے کہ ان کی شاعری میں جہاں زندگی سے وابستہ موضوعات ملتے ہیں، وہیں فلسفیانہ موضوعات بھی نمایاں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے اور اگلے سیشن میں ہم آپ کے لیے کوئی اور مقالہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ہی لے کر حاضر ہوں گے۔